बाप और बेटा रुहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दानियल नबी की किताब उसका 13 बाब। तज़किराए सूसन। बाबल में योयाकीम नाम एक आदमी रहता था जिसने सूसन बनीयत हल्किया नाम एक औरत से ब्याह किया था। वो नहायत खूबसूरत और खुदा तरस थी, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों सादक थे और उन्होंने अपनी बेटी को मूसा की शरीयत के मुताबिक तालीम और तरबियत दी थी। और योयाकीम बड़ा दौलतमंद था और उसके घर के पास उसका एक बाग था, और चूंकि वो सब में मुअज़्ज़ज़ था इसलिए यहूदी उसके यहाँ फराहम हुआ करते थे। उस साल लोगों में से 2 बुजुर्ग मर्द काजी मुकर्रर हुए। ये उनमें से थे जिनकी बाबत खुदावंद ने कहा है कि बाबल में उन बुजुर्ग काजियों से बदी निकली जो कौम के हाकम समझे जाते थे। ये दोनों योयाकीम के घर में आया करते थे, जहां तमाम नालशी उनके पास आते थे। दोपहर के वक़्त जब लोग चले जाते तो सूसन अपने खामन के बाग में जाकर चहलकदमी किया करती, और वो दोनों बुजुर्ग हर रोज़ देखते थे कि वो वहाँ कैसे जाती और टहलती है, तो वो उसकी ख्वाहिश में शफीफ्ता हो गए और उन्होंने अपनी अकल को शरारत के हवाले कर दिया और अपनी आंखें फेर ली। ऐसा ना हो कि आसमान की तरफ देखें और आदल क़ज़ाओं को याद रखें। पास वो दोनों उस पर फरिफ्ता थे, पर उन्होंने एक दूसरे से अपने मर्ज की बात ना की, क्योंकि वो अपना अपना इश्क और उसके पास जाने की ख्वाहिश जाहिर करने से शर्माते थे। और वो रोज़ बरोज़ और भी दिल सोजी के साथ उस पर नज़र करने की कोशिश में रहे। एक दिन एक ने दूसरे से कहा कि आओ घर चलें, क्योंकि खाने का वक्त है। पर दोनों बाहर जाकर एक दूसरे से जुदा हो गए, लेकिन वो दोनों एक चक्कर काट कर उसी जगह वापस आ गए और एक दूसरे से वापस आने का सबब पूछा। सबब पूछकर उन्होंने अपने अपनी शहूद का इकरार कर लिया। तब उन्होंने आपस में मशावरत से एक ऐसा वक़्त मुकर्रर किया जबकि वो उसे अकेली पा सकें। जब वो मौका के दिन की ताड़ में थे तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि वो अपने रोज़ाना दस्तूर के मुताबिक 2 लौंडियों को साथ लेकर बाग में गई, और चूँकि वो वक़्त गर्मी का था इसलिए उसने चाहा कि बाग में गुस्ल करे। इन दोनों बुजुर्गों के सिवा वहाँ कोई ना था और ये छुप कर उसे देख रहे थे। तो उसने लौंडियों से कहा कि तेल और अतर लाओ और बाग का फाटक बंद कर दो ताकि मैं गुस्ल कर लूँ। और उन्होंने वैसे ही किया जैसे उसने उन्हें हुक्म दिया था। उन्होंने बाग का फाटक बंद कर दिया और चोर दरवाजे से बाहर चली गईं ताकि वो सब कुछ लाएं जिसका उसने हुक्म दिया था, लेकिन उन्हें ये मालूम ना था कि यहाँ 2 बुजुर्ग छुपे हुए हैं। जब लौंडियाँ बाहर चली गईं तो दोनों बुजुर्ग उठकर उसकी तरफ दौड़े और कहा कि देख, बाग का फाटक बंद है और हमें कोई नहीं देखता। हम तेरे इश्क में शफीफ्ता हैं, बस हमारी बात मान और हमें खुश कर दे, वरना हम तेरे खिलाफ गवाही देंगे कि एक नौजवान तेरे साथ था और इसलिए तूने लौंडियों को अपने पास से भेज दिया था। तब सूसन ने आह खींची और कहा कि हर एक तरफ से मेरे लिए मुश्किल अमर है, क्योंकि अगर मैं ये बात करूं तो ये
میرے لیے موت ہے، اور اگر نہ کروں تو تمہارے ہاتھ سے نہ بچوں گی، لیکن میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں یہ نہ کروں اور تمہارے ہاتھ میں پڑوں، بنسبت اس کے کہ میں خداوند کے سامنے گناہ کروں۔ اس پر سوسن نے بلند آواز سے چلانا شروع کر دیا، پر بزرگ بھی اس کے مقابلے میں چلانے لگے، اور ان میں سے ایک نے دوڑ کر باغ کا پھاٹک کھول دیا۔ جب گھر کے چوکروں نے باغ میں چلانے کی آواز سنی تو دوڑ کر چور دروازے میں سے اندر آ گئے تاکہ دیکھیں کہ اسے کیا ہوا ہے، اور جب بزرگوں نے اپنی باتیں سنائیں تو نوکر نہایت شرمندہ ہو گئے، کیونکہ سوسن کی بابت ایسی بات کبھی ہرگز نہ کہی گئی تھی۔ دوسرے دن جب لوگ اس کے خاوند یویاکیم کے پاس فراہم ہوئے تو دونوں بزرگ بھی دل میں سوسن کو ہلاک کرنے کی بدنیت کر کے آئے، اور انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا کہ سوسن بنیت ہلکیہ کو جو یویاکیم کی بیوی ہے بلوا بھیجو، تو انہوں نے بھیج دیا، اور وہ اپنے ماں باپ اور بچوں اور تمام رشتہ داروں سمیت آئی۔ سوسن نہایت نازک اندام اور حسین صورت تھی، چونکہ وہ نقاب اوڑھے تھی، اس لیے ان شریروں نے حکم دیا کہ اس کا چہرہ ننگا کر دیا جائے تاکہ اس کے جمال سے سیر ہوں۔ اس کے رشتہ دار اور اس کے سب جان پہچان رو رہے تھے۔ تب دونوں بزرگوں نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھے، اور اس نے روتے ہوئے نظر آسمان کی طرف اٹھائی، کیونکہ وہ دل میں خداوند پر توکل کرتی رہی۔ تب بزرگوں نے کہا کہ ہم باغ میں اکیلے پھرتے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ عورت آئی، اور اس کے ساتھ 2 لونڈیاں تھیں، اور اس نے باغ کا پھاٹک بند کر دیا اور لونڈیوں کو بھیج دیا۔ تب ایک نوجوان جو چھپا ہوا تھا اس کے پاس آیا اور اس سے صحبت کی، پس ہم باغ کے کونے میں تھے اور یہ شرارت دیکھ کر اس کی طرف دوڑے اور انہیں وصل حاصل کرتے دیکھا، لیکن ہم اسے پکڑ نہ سکے کیونکہ وہ ہم سے زورا آور تھا۔ اس نے پھاٹک کھولا اور بھاگ گیا، لیکن اسے ہم نے قابو کر لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ نوجوان کون تھا، لیکن اس نے ہمیں بتانے سے انکار کر دیا، اس بات کے ہم گواہ ہیں۔ پس مجمع نے اس کی بات کا اعتبار کر لیا، اس لیے کہ وہ بزرگ اور قوم پر قاضی تھے۔ پس انہوں نے اس پر موت کا فتویٰ دے دیا۔ تب سوسن بلند آواز سے چلانے لگی اور کہا کہ اے ازلی خدا، تو جو پوشیدہ باتوں سے واقف ہے اور واقع ہونے سے پیشتر ہی سب کچھ جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ دیکھ، مجھے موت کے حوالے کر دیا گیا ہے، حالانکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کا انہوں نے مجھ پر بتلان باندھا ہے۔ اور خداوند نے اس کی سن لی۔ چنانچہ جب وہ اسے مار ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے تو خداوند نے دانیال نام ایک کم سن جوان کی مقدس روح کو آگاہ کر دیا، اور یہ بلند آواز سے پکارنے لگا کہ میں اس عورت کے خون سے پاک ہوں۔ سب لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تو نے کہی ہے؟ اس نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر کہا، اے بنی اسرائیل،
کیا تم ایسے ہی کام عقل ہو کہ تم نے اس امر کی تفتیش اور تحقیق کے بغیر اسرائیل کی ایک بیٹی پر فتویٰ دے دیا ہے؟ عدالت گاہ کی طرح واپس چلو، کیونکہ ان دونوں نے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ اس پر سب لوگ شتابی سے واپس لوٹے اور بزرگوں نے اس سے کہا کہ ہمارے درمیان بیٹھ اور ہمیں آگاہ کر، کیونکہ خدا نے تجھے بڑھاپے کی فضیلت دی ہے۔ اور دانیال نے ان لوگوں سے کہا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دو اور میں ان کا امتحان کروں گا۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ کر دیے گئے تو اس نے ان میں سے ایک کو بلایا اور اس سے کہا، اے تو جو ہر روز شرارت کرتے کرتے عمر درازی تک پہنچ گیا ہے، جو گناہ تو پہلے کرتا رہا ہے ان کی بھی تجھے اب سزا ملے گی، یعنی کہ تو نے ظلم کے مقدمے کیے اور تو نے بے گناہوں پر فتویٰ دیا اور مجرموں کو چھوڑ دیا، حالانکہ خدا نے فرمایا کہ تم بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرو۔ پس اب اگر تو نے در حقیقت اسے دکھ دیا تو بتا کہ اب اگر تو نے در حقیقت اسے دیکھا ہے تو بتا کہ کس درخت کے نیچے تو نے انہیں اکٹھے دیکھا۔ اس نے کہا کہ مسلطکی کے درخت کے نیچے۔ اس پر دانیال نے کہا کہ تو نے اپنے ہی سر کے خلاف خوب جھوٹ بولا ہے، کیونکہ دیکھ خدا کے فرشتے نے خدا سے حکم پایا ہے کہ تجھے 2 حصوں میں کاٹ ڈالے۔ پھر اس نے اسے ایک طرف کر دیا اور دوسرے کو پیش کرنے کا حکم دیا اور اس سے کہا، اے تو کہ کنعان کی نسل ہے نہ کہ یہودا کی، حسن نے تجھے دھوکہ دیا ہے اور شہوت نے تیرے دل کو شرارت کے حوالے کر دیا ہے۔ تم اسرائیل کی بیٹیوں سے اسی طرح کرتے رہے ہو اور وہ ڈر کے مارے تم سے ملتی رہیں، لیکن یہودا کی اس بیٹی نے تمہاری شرارت کی برداشت نہیں کی۔ پس اب مجھے بتا کہ کس درخت کے نیچے تو نے انہیں اکٹھے پایا۔ اس نے کہا کہ بلوت کے نیچے۔ دانیال نے اس سے کہا کہ تو نے بھی اپنے ہی سر کے خلاف خوب جھوٹ بولا ہے، کیونکہ خدا کا فرشتہ تلوار لیے ہوئے آمادہ ہے کہ تجھے 2 حصوں میں کاٹ ڈالے اور تم دونوں کو ہلاک کر دے۔ اس پر تمام مجمع بلند آواز سے نعرہ مارنے لگا اور انہوں نے خدا کو مبارک کہا جو اپنے بھروسہ رکھنے والوں کو بچا لیتا ہے۔ اور وہ ان دونوں بزرگوں کو مخالفت میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ دانیال نے انہی کے منہ سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، اور ان سے وہی کیا گیا جو وہ بدنیتی سے اپنے ہمسائے سے کرنے لگے تھے، اور وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق قتل کر دیے گئے۔ اور یوں اس روز بے گناہ خون بچ گیا۔ ہلکیہ اور اس کی بیوی نے اپنی بیٹی سوسن کے باعث اس کے خامند یویاکیم اور ان کے تمام رشتہ داروں سمیت خدا کی حمد کی، کیونکہ اس میں کوئی بدنیتی پائی نہ گئی۔ اور دانیال کی اس دن سے لے کر آگے کو لوگوں میں بڑی عزت ہوتی رہی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔